अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जिस नीयत के साथ हमें घरों से निकाला है, हम उसी नीयत को सामने रखते हुए अपने इस जज्बे के साथ जो हमने जज्बा इंशा अल्लाह पूरे रमज़ान रखना है, हम कुरान को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे। हम अल्लाह के नाम के साथ अपनी बात को शुरू करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसी के मुताबिक जो दुआ वो पढ़ा करते थे, उन्हीं दुआओं में से एक दुआ पढ़कर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फबिही नस्तईन फनसल्लु व नुसल्लिमु अला खातिमिन नबिय्यीन इमामुना व खुदवतुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी नस्तईन। अल्लाह ताला हमारे काम को हमारे लिए आसान बना दे और हमारा खातिमा जो है वो ईमान पर करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद के लिए आज आप और मैं इकट्ठे हुए हैं वो मकसद रमज़ान के महीने से डीपली रिलेटेड है और एक बहुत ब्यूटीफुल सुन्ना है। और हमने जो अपनी ज़िंदगियों में एक इरादा किया है कि हम इस दफ़ा इंशाअल्लाह कुछ वक्त अल्लाह की किताब के साथ लगाएंगे। ये किताब वो किताब है जिसके बारे में सूरह हश्र में आयत नंबर 21 में आता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खशिय्यम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम उसको देखते कि वो अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। आप और मैं क्या पहाड़ से ज्यादा ताकतवर हैं? पहाड़ से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है मैं और आप, बज़ाहिर नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात किसको बनाया है? मुझे और आपको बनाया है, इंसानों को बनाया। देखें, जिस तरह आपकी और मेरी खाने पीने की नीड्स हैं, हमारी कुछ न कुछ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं जो हमने पूरी करनी होती है। उन खाने पीने की नीड्स के साथ एक और हमारी नीड होती है, डीपली अंदर ज्यादा लेवल पर है, और वो है सुकून हासिल करना, पीसफुल रहना, क़ल्बी इत्मीनान, कंटेंट रहना। सुकून हासिल करना या सेटिस्फेक्शन मिल जाना, वो कैसे मिलेगा हमें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सुकून को जन्नत में रख दिया है और लोग इसे दुनिया में तलाश करते हैं। तो चार चीजों के अंदर आपको और मुझे सुकून तलाश करना होगा। चार चीजें क्या है? नंबर 1 है इबादत। हमारी जिंदगी इबादत होनी चाहिए, जिंदगी में इबादत होनी चाहिए। नंबर 2 इताअत। हमारी जिंदगी में इताअत होनी चाहिए। और किसकी इताअत? सिर्फ अल्लाह ही की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी करनी होती है। ये बात कुरान में कितने बार रिपीटेडली आती है, आप ही गौर करें इस दौरे कुरान में। नंबर 3 है कुरान। हमने कहा इबादत, इताअत, अब आता है कुरान। आपकी और मेरी जिंदगी में कुरान शामिल रहना चाहिए। और चौथा, जन्नत की उम्मीद। ये वो चीज है जो मुझे और आपको अल्टीमेट सुकून देगी, कॉम्प्रिहेंसिव सुकून देगी, कॉम्प्रिहेंसिव सेटिस्फेक्शन देगी। जन्नत की उम्मीद, इबाद, इताअत, कुरान और जन्नत की उम्मीद, ये चार चीजें। हाँ, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। वो चीजें भी जो है साथ साथ आती हैं। मगर सुकून देने वाली चीज जन्नत की उम्मीद होगी। अल्लाह के खौफ से तो सुकून नहीं आएगा ना। हाँ, वो भी जरूरी है, मगर सुकून देने वाली चीजें ये चार हैं, याद रखें। और कुरान सिर्फ आखिरत का फायदा नहीं देता, जो आपने और मैंने लेकर मकसद बैठा है, कुरान सिर्फ आखिरत का फायदा नहीं देता। आप ये ना सोचें, ये ना समझें कि हम इस वक्त को जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये समझें कि हम इस वक्त को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये दुनिया का भी फायदा है, सिर्फ आखिरत का ही नहीं। ये कुरान दुनिया की भी बरकतों का फायदा है।
دنیا کے فائدوں میں سب سے پہلے چیز یہ آتی ہے جو اسکالرس کہتے ہیں ہماری کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی، ہمارے معاملات کا درست ہونا ہو جائے گا، اطمینان مل جائے گا، قلبی اطمینان اور برکت۔ جس چیز میں برکت آ جائے وہ چیز بڑھتی ہے۔ برکت کا ایک خوبصورت کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کم میں بھی کافی کر دیتا ہے، تو ہمیں وقت کم ملے گا، مگر دعا کریں کہ وقت کی برکت ہو اس رمضان میں، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش، زیادہ سے زیادہ وقت اس قرآن کے لیے لگائیں۔ اور ہاں، برکت کا مطلب یہ اس کے علاوہ بھی اسٹرینتھ آتی ہے، یعنی برکت جو اللہ نے دیا ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس رمضان کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ قرآن کے ساتھ ایکسٹراڈینری تعلق قائم کریں۔ اس دفعہ قرآن میری زندگی میں میرے دل کو ٹچ کر جائے، اس دفعہ قرآن کے ساتھ میں ایسا وقت گزاروں جیسا میں نے اپنے پچھلے سال کی زندگی میں کبھی بھی وقت نہ گزارا ہو، اتنا وقت میں اس قرآن کو دوں۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ ابن ماجہ کی ایک مسنون دعا ہے جو ہمیں جو ہے ہر بار جب ہم بیٹھیں گے ہمیں جو ہے نافع علم کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم علم حاصل کرنے والے ہیں اس قرآن کے تھرو، اس دور قرآن کے تھرو، ایک مکمل قرآن کی ٹور جو ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اس میں نافع علم اور علم کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے، مثال کے طور پر اپنا ارادہ ہے کہ ہم 30+ ڈیز، شعبان کے کچھ دن اور رمضان کا مکمل جو ہے مہینہ قرآن کو سننے کے لیے ہم لگائیں گے، تو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن؟ ایک سوال، راہ ہدایت، یا آپ کو بہت نیک کہلوانا ہے کسی سے؟ راہ ہدایت تو ٹھیک ہے، مگر سب سے زیادہ ضروری ہے خود کو اس قرآن سے عمل میں، قرآن کے علم سے عمل میں تبدیل کرنا۔ اور عمل میں کیوں تبدیل کرنا؟ تزکیۃ النفس، اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یاد رکھے ہمارا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے اور ہم عبد ہیں، تو عبد کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اور ہم عبادت کس طرح کریں گے؟ قرآن اپنا ایز اے مینول رکھ کر جو ہے ہم عمل کریں گے۔ ہم ایز اف ایک مشین ہے اور قرآن ہمارا مینول ہے، جیسا ہم کو قرآن بتائے گا ہم اسی کی اطاعت گزاری کریں گے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، یعنی سنتوں کو بھی جو ہے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس جو ہے قرآن اور سنت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک لاسٹ بات آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس جو ہے دورہ قرآن میں اپنے ساتھ مصحف ضرور رکھیں، یعنی قرآن کی ایک کاپی ضرور رکھیں۔ جیسا جیسا جو ہے آیتیں آگے دوڑتی جاتی ہیں، ہم پڑھتے جاتے ہیں، آپ جو ہے مصحف سے کوریلیٹ کیا کریں، تاکہ جب ہم تراویح پڑھیں، تراویح یا پھر سنیں، تو ہمیں جو ہے ہم نے آلریڈی جو ڈسکس کیا ہے وہ ہم کو جو ہے جب آیتیں جو ہے ریسائٹ ہوتے جائیں گی تو ہم کو سمجھ میں آ جائے اس آیت میں ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا، اس آیت میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، وہ ایک ریل کی طرح آپ کے مائنڈ میں دوڑتی چلے جائیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن میں 2 اینگل سے پہلی سورت ہے۔ ایک ترتیب مصحف میں، ترتیب مصحف یعنی مصحف کہتے ہیں جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہیں، ہماری اپنی اپنی قرآن کی کاپی، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ ترتیب مصحف میں سب سے پہلی سورت ہے سورہ الفاتحہ،
تو ایک اینگل تو یہ ہو گیا اس کے قرآن کی پہلی صورت ہونے کا. دوسرا، پہلی سورہ ہونے کے اینگل اس کا یہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی جس طرح سے ریولیشن ہوئی تو اس آرڈر میں سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے اسارٹڈ آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جیسے مثال کے طور پر پہلی وحی سورہ علق، پھر آئی سورہ مزمل، پھر آئی سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ القلم، اور پھر سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات ایک ساتھ مکمل نازل کی گئیں. تو سورہ الفاتحہ 2 اینگل سے قرآن کی پہلی سورہ ہے. فاتحہ، فاتحہ بنا ہے روٹ ورڈ فا، تا اور ہا سے. آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ بنتے ہیں وہ کچھ لیٹرز کی کمبینیشن سے بنتے ہیں، جیسے کہ لفظ ہے علم. علم جو ہے عین، لام اور میم سے بنتے ہیں. اسی سے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک روٹ ورڈ سے کئی جو ہے پوٹینشیل ورڈز جو ہے رائز آؤٹ ہوتے ہیں. جس طرح عین، لام اور میم سے بنتا ہے علم، معلم، تعلیم، تعلمونہ، علم، علماء وغیرہ. تو اسی طرح فاتحہ سے بھی جو ہے کئی لفظ نکلتے ہیں، کئی ورڈز جو ہے رائز آؤٹ ہوتے ہیں. تو فاتحہ کا جو ہے ڈائریکٹ میننگ ہے کھولنے والی. اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے، کھولنے والی. تو ایک تو اس کو کھولنے والی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مصحف کھولتے ہیں تو جو پہلا صفحہ آپ کو ملتا ہے اس پر سورہ الفاتحہ لکھی ہوتی ہے. سورہ الفاتحہ کو قرآن کا انڈیکس بھی کہا جاتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے اگر کبھی سنی ہو، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو تابعین کے اندر سے آتے ہیں، بڑے اسکالر رہ چکے ہیں، اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 360 کتابیں یا 360 مختلف ریولیشنز اپنے پروفٹس پر نازل فرمائیں. جو چیزیں اصل میں تھی ان سب کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے المفصل میں. قرآن کا ایک حصہ ہے جس کو المفصل کہتے ہیں. سورہ الحجرات سے لے کر سورہ الناس تک کے حصے کو قرآن کا المفصل کہتے ہیں. تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکام دیے اس کو سمرائز کیا سورہ الحجرات سے سورہ الناس تک المفصل کے اندر. اور کہتے ہیں المفصل کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا سورہ الفاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ کو سمرائز کیا سورہ الفاتحہ کی 4 آیت کے اندر، جو بھی ہم اب پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بہرحال مختلف اسکالرس کے مختلف رائے رہ چکی ہیں، اور آپ جتنا اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو اس کی گہرائی سمجھ آ جاتی ہے. تو فاتحہ کو کھولنے والی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے مصحف کا آغاز ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ قرآن کا انڈیکس ہے اس میں تمام وہ مضامین ایک طرح سے آ جاتے ہیں جن کا آگے ذکر پورے قرآن میں کیا جاتا ہے. اور فاتحہ کا دوسرا میننگ کیا ہے؟ تو فاتحہ کا ایک اور میننگ بنتا ہے the way out، یعنی کسی مشکل سے کوئی راستہ مل جانا. اس لیے عربی زبان میں وکٹری جو ہے اس کو فتح کہتے ہیں. فتح کا روٹ ورڈ بھی کامن ہے، فاتحہ، اسی سے ہے. تو ایک آپ کے سامنے میننگز آ گئے ہیں کہ فاتحہ کا کھولنے والی، اور ایک دوسرا the way out. آپ کے اور میری زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کا وے آؤٹ، ان مشکلات کا حل اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اگر میں اس سورہ فاتحہ کو سمجھ کر اللہ سے مانگوں گی دعا کے طور پر، اور میں اس پر عمل کروں گی تو مجھے زندگی میں اپنی مشکلات کا وے آؤٹ مل جائے گا انشاءاللہ، اس کا مجھے حل مل جائے گا. تو اسی طرح سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 میں فاتحہ کو 7 من المثانی کہا گیا ہے، یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات، اس کا نام دیا گیا ہے 7 من المثانی. اس کے مختلف نام آپ کو احادیث اور قرآن میں مل جاتے ہیں. تقریباً 26 نیمز ہے امام السیوطی نے ڈسکرائب کیے ہیں جو انہوں نے احادیث اور قرآن سے اکٹھے کیے ہیں. تو آپ کو کئی نام اس کے ملتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے موٹے موٹے نام آنے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر الفاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، ام الکتاب، ام القرآن، 7 من المثانی، سورہ الصلاح وغیرہ. صلاح، ہاں صلاح نماز کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جہاں کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین
वली अब्दी मसला। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरे हवाले से सब कुछ कर दिया, मेरे हवाले सब कुछ कर दिया। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए जो मांगेगा वो मिलेगा। यानी मेरा बंदा जो मांगेगा उसे मिलेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी ये एक बेसिक कन्वर्सेशन है हर नमाज में, हर रकात में। जब आप क़याम के लिए ठहरी हुई होती हैं तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेसिकली ये कन्वर्सेशन करती होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज में खुशू जो है लाएं। ये बताती है, ये कन्वर्सेशन बताती है कि सूरह अल-फातिहा एक स्ट्रेट अवे कन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारा और उसके बंदे के दरमियान, अल्लाह और हमारे दरमियान। सिर्फ सलाह सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक गुफ्तगू है जो बंदा अल्लाह से करता है। और ये हदीस कुदसी में इसलिए आता है कि सूरह अल-फातिहा की पहली 3 आयत में अल्लाह का इंट्रोडक्शन है, फिर आखिरी 3 आयत में अल्लाह ताला के बंदे की एक दुआ है। तो चलिए सूरह फातिहा को समझकर पढ़ना है हमें, हर मुसलमान को आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी नमाज की बुनियादी हिस्सा है। उसके बाद बंदा अपनी दुआ को सामने रखे। शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल शुक्र, कुल तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल शुक्र, कुल तारीफ रब्बुल आलमीन के लिए है। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द उर्दू में एक लफ्ज ऐसा होता है किसी की तारीफ करना। तारीफ एक लफ्ज आता है और एक लफ्ज आता है किसी का शुक्रिया करना। तो जब आप अल्हम्दु का तर्जुमा देखती हैं तो आप क्या पढ़ती हैं? कुल शुक्र, कुल तारीफ। दुनिया का कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कायनात की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसका आप एक ही वक्त शुक्रिया भी अदा करें और उसकी तारीफ भी कर रही हों। बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी की तारीफ भी करें और उसका शुक्रिया भी अदा करें। तो मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कार देखी, कि आप जो है उस कार की तारीफ भी करते हैं और उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, तारीफ ही करेंगे ना। तो इस्लामिक तारीख उठाकर देखें, चलिए इस्लामिक फिगर्स को हम जो है माइंड में रखकर देखें। तो फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है पाला पोसा और जो है जब वो वापस आए तबलीग करने, तो फिरौन ने अपने एहसानात गिना दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया तो अदा किया लेकिन तारीफ नहीं की, क्योंकि वो मुशरिक था। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया देखें। जब उनके वालिद आज़र मुशरिक थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनका शुक्रिया तो अदा किया लेकिन तारीफ नहीं की। मगर अल्लाह की हस्ती ऐसी हस्ती है जिसमें हम तारीफ और शुक्रिया दोनों को मिला देते हैं। अलहम्द व शुक्र। अरबी ज़ुबान में तारीफ के लिए 2 अल्फाज आते हैं, हम्द और सना। हम्द का मतलब है किसी की सिर्फ जो है सरसरी तारीफ करना, जबकि सना का मतलब है बार बार यानी रिपीटेडली तारीफ करना या कॉन्स्टेंटली तारीफ करना। स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह ने अलहम्दु का लफ्ज इसलिए चुना क्योंकि ये परमानेंस दिखाता है और उससे भी ज्यादा वहदानियत दिखाता है। अल्लाह इज वन। तौहीद का यहाँ पे हमें जो है तौहीद यहाँ पर वाज़े हो जाती है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगुलर वर्ड है, सिर्फ सिंगुलर वर्ड। अल्लाह की तारीफ और शुक्रिया हर वक्त है, चाहे कोई करे या ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का पहला लफ्ज है। और फिर हम देखेंगे कि सूरह कहफ में भी आधी कुरान जब मुकम्मल होती है, हाफ ऑफ द कुरान जब मुकम्मल होती है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से जो है रीस्टार्ट होती है। सुभान अल्लाह। ये है कुरान के मिरेकल्स। फिर अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर आगे रब्बुल आलमीन का जिक्र आया। पहले शुक्र हुआ, फिर बता दिया गया कौन है वो रब्बुल आलमीन। अरबी जुबान की खूबसूरती देखें यहाँ पर कि रब का लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मगर अगर सिर्फ रब्बुल आलमीन लिखा होता तो क्रिश्चियन अपने लॉर्ड को या हिंदू अपने देवता को और बुद्धिस्ट अपने गुरु को इस लफ्ज का मुस्तहिक समझ लेते। इसलिए अल्लाह ने बीच में अल्लाह का लफ्ज भी डाल दिया ताकि पता चले असल तारीफ सिर्फ उसी के लिए है जो अल्लाह है।
پھر اللہ نے اپنی تعریف کے بعد اپنی رحمت کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم ایک ہی روٹ ورڈ روح اور میم سے ہے اور رحم سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمان دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے ایکسیسیولی لونگ اینڈ کیئرنگ، اور رحیم کا مطلب ہے پرماننٹلی مرسیفل۔ ایک ایکسٹریم پر اللہ کی رحمت ہے اور دوسرے ایکسٹریم پر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم سوچیں ایک طرف رحمت ہو تو دوسری طرف، ایک طرف رحمت ہو تو دوسری طرف سزا ہونی چاہیے، لیکن there is always a balance of reward and punishment, right؟ تو ایک طرف رحمت دوسری طرف سزا ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے یہاں سزا کا ذکر نہیں کیا، ابھی نہیں کیا، بلکہ اپنے عدل کا ذکر پہلے کیا۔ کیا کہہ کر؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ہی از دا جسٹ، اللہ نے عدل کی بات پہلے کی، سزا کی بات پہلے نہیں کی۔ ایک طرف رحمان اور رحیم، دوسری طرف مالک یوم الدین، تاکہ بندہ سمجھے کہ اللہ صرف معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ انصاف بھی کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی سزا سے زیادہ زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے۔ جب وہ عدل کرنے بیٹھے گا، جب وہ انصاف کرنے بیٹھے گا تو کون چھوٹے گا؟ امیجن کریں اس منظر کو، جب اللہ کا عدل شروع ہو گیا تو سمجھے آپ کی اور میری پکڑ شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا، اپنی صفت کو، صفت رحیمی کو بیلنس کیا مالک یوم الدین کہہ کے۔ پھر آگے آیا اللہ کا انٹروڈکشن جو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو وہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سبمٹ ہوتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، کمپلیٹ 100% ریلائنس دیتا ہے، جو اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، جو مانتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور ہاں ساتھ ساتھ اللہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے، یہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے ہمیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ایک انسان جو 100 قتل کرے اسے صرف ایک دفعہ پھانسی دے دی جائے، لیکن یہ اللہ کا عدل نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ پھانسی دی جاتی ہے دنیا میں، کیا بار بار دی جاتی ہے؟ کیونکہ ایک ہی پھانسی میں وہ مر ہی جائے گا، تو مردے پہ پھر ہم جو ہے پھر پھانسی دیں گے تو ہمیں کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ مگر اگر اس نے 100 لوگوں کو مارا ہے، اس شخص نے، تو اسے 100 مرتبہ ہی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ہے عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو دنیا کے فزیکل لاس الاؤ نہیں کرتے۔ یہ امپاسبل ہے پریکٹیکلی جو دنیا میں، وہ پاسبل ہو جائے گا آخرت میں اور اللہ کے عدل میں۔ تو ایک ایسا جہاں ضرور ہونا چاہیے جہاں ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے، ہر عمل کا پورا جزا دیا جائے، وہ ہے جو ہے یوم الدین۔ آگے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ یہ بات مان لیتا ہے پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہے، جان لے یہ وعدہ ہے۔ آپ اور میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان سب باتوں کا معنی ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس بات کی؟ مدد ہمیں کس بات کی مدد مانگنی چاہیے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں مدد کی؟ اللہ، میں زندگی کیسے گزاروں، اپنے بچوں کو کہاں تعلیم دوں، انہیں کیا کرنے کی اجازت دوں اور کیا نہ دوں، اپنے شوہر کی بات کس حد تک مانوں کہ آپ ناراض نہ ہوں، اپنے ماں باپ کا کتنا احسان کے ساتھ خیال رکھوں، شادی کہاں کرنا چاہیے، گھر کہاں بنوانا چاہیے، ان تمام چیزوں کے لیے کیا آپ کو اور مجھے اور آپ کو مدد نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ کوئی کام ایسے ہی مل جائے گا، نعمتیں بس جو ہے ملتے ہی جائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہماری لائف میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی۔ کوئی کام کرو یا نہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہر معاملے میں آپ کی مدد چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اصل میں ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ راستہ جو اللہ تک لے جائے۔ یہ کوئی دنیا کا فزیکل راستہ نہیں ہے بلکہ انبیاء کا راستہ، اسکالرس کا راستہ، رسولوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔
اور پھر دعا کو مکمل یہاں پر کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آخری دو آیات ہیں اس میں تین طرح کے انسان کا ذکر ہے، اور اصل میں یہ لاسٹ پارٹ آف سورہ فاتحہ جو ہے یہاں پر تین قسم کے انسانوں کا ذکر ہے. اور اصل میں دنیا میں بھی صرف یہی تین کیٹیگریز ہوتے ہیں، میں بھی سب کیٹیگریز ہوں گی، مگر ایکچوئل میں یہ تھری بیسک کیٹیگریز ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. مجھے کون سا طریقہ چاہیے؟ ان لوگوں کا جو اللہ سے راضی رہے. اللہ جن سے راضی رہا کون تھے وہ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مؤمنین، محسنین، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت علم تھا لیکن اس علم پر عمل نہیں کیا. گیس کون ہے یہ؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے جن کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا. ریبائز، جیوش ریبائز، ان کا ذکر ہے. وَلَا الضَّالِّينَ، جو بھٹک گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت جذبے سے عمل کرتے رہے لیکن بنا علم کے. ان کا اشارہ نصارہ کی طرف ہے جو اسپرچویلٹی میں تو بہت آگے گئے مگر علم اور عمل کا بیلنس ختم کر دیا. انہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا مگر کرنے گئے عمل. مثال کے طور پر آپ نے فلسطین کے چیریٹی کے لیے، چیریٹی اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ایک میوزک کانسرٹ رکھ دیا. نہ آپ نے علم حاصل کیا کیا وہ میوزک جائز ہے، حلال ہے یا حرام، مگر آپ سمجھ رہے ہیں، آپ خود ہی اپنے آپ میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک کام کر رہی ہیں. آپ جو ہے ایک چیریٹی ایونٹ کر رہی ہیں، وہ جو ہے سارا پیسہ فلسطین کو جائے گا. بنا علم کے عمل، کیا یہ ایکسپٹ ہوگا؟ یہ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں. ایک ریمائنڈر جو ہے یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں، نہ غیر المغضوب میں جا کر گرنا ہے نہ ولا الضالین میں جا کر گرنا ہے. ہم کو رہنا ہے ان بٹوین، علم بھی حاصل کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. ہم ہیں امت وسط، جو قرآن میں ذکر آئے گا سورہ بقرہ میں اور ڈیفرنٹ پلیسز پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا تم امت وسط ہو، بیلنسڈ ونز ہو، تمہیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی. اگر ہم صرف علم لیں مگر عمل نہ کریں تو یہ اسٹیگننٹ واٹر کی طرح بدبودار ہو جائے گا. اور جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جاتی ہے ویسے ہی وہ علم جو عمل کے بغیر ہو بندے کی سوچ کرپٹ کر دیتا ہے. اگر ہماری روح تک اللہ کا کلام نہ پہنچا اور ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو روح اندھی، گونگی اور بہری ہو جاتی ہے. سورہ الفاتحہ ایک دعا کا طریقہ ہے. سورہ الفاتحہ اصل میں ایک دعا کا طریقہ سکھاتی ہے. پہلے اللہ کی تعریف، پھر اپنی ضرورت رکھو، پھر اللہ سے مانگو، صرف اللہ کا چاہا ہوا راستہ مانگو، اور یہی اللہ کا عدل ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا ایک اوور ویو ہے، آپ ایک سمری بول سکتے، کیونکہ اگر ہم آیت با آیت جب ہم سورہ بقرہ کو وتھ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ایک آیت سے دوسرے آیت کا لنک ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر. تو اس لیے یہ ایک اوور ویو ہے جس سے ہم اس کے کنیکشنز کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو سورہ بقرہ اور ڈیٹیل میں ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی سورہ بقرہ 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اینڈ یہ 9 پارٹس ایک دوسرے سے کس طرح کنیکٹڈ ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پارٹ سے، اور سب سے پہلی چیز سورہ بقرہ 286 ورسز ہے. اس میں یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کو پوری طریقے سے نازل ہونے میں 10 سال کا وقت لگا. سورہ بقرہ کا فرسٹ پارٹ، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو 3 طرح کے
लोगों के बारे में बता रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ पीपल जो है मुमिनून, काफिरून, मुनाफिक, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स एंड हिपोक्रेट्स। तो फर्स्ट पार्ट में अल्लाह ताला इन 3 तरह के लोगों के बारे में हमको बता रहे हैं। अब इस फर्स्ट पार्ट के बाद ये फर्स्ट पार्ट हमको डायरेक्टली कनेक्ट करता है 9th पार्ट को। 9th पार्ट में अल्लाह ताला 90 हिस्से में ये बता रहे, जो सूरह के लास्ट 2 आयत है 285 286, जो कि हम ऑलमोस्ट हर कोई हर रोज़ उसे पढ़ता है, जो कि एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने हुजूर को इसरा वल मेराज के दौरे पर उनको इनाम में दी थी। और इस दुआ में हमको अल्लाह ताला दूसरे और तीसरे गिरह के, जो कि काफिरून और मुनाफिक है, उनसे अल्लाह ताला हमको हमारी हिफाजत करने के लिए हमें उनसे दुआ करने का उसमें बताया गया है। तो ये था फर्स्ट एंड 9th पार्ट का कनेक्शन, जिसमें फर्स्ट में अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोगों के बारे में बताया, और 90 हिस्से में हमें उनसे अपनी हिफाजत करने के लिए दुआ मांगने के लिए कहा अल्लाह ताला से। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। सूरह बकरा के दूसरे हिस्से में आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बयान की गई है। आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में, वो जो जन्नत में थे और फिर उन्हें जन्नत से कैसे निकाला गया, जन्नत से कैसे निकाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें एक हुक्म दिया था उन्हें कि वहाँ पर एक फल है जो वो ना खाएं, लेकिन शैतान उन्हें उकसाता है, उन्हें लालच देता है। तो यहाँ पर लालच के बारे में बताया गया है दूसरे हिस्से में। अब हम फिर पिछले हिस्से में जाते हैं, 8वें हिस्से में। 8वें हिस्से में अल्लाह ताला यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र कर रहे, 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं यहाँ पर इन डिटेल। क्या 3 चीज़ें हैं वो? इन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ आती है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करना हमारी कमाई हुई पूंजी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, ये हो गया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल इन्फा फी सबीलिल्लाह, यानी कि आप जो भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे वो सबसे बेहतर खर्च होगा आपके लिए। उसके बाद अल्लाह ताला सबसे अच्छे के बाद अब सबसे बुरा क्या है वो बता रहे हैं, वो है रिबा, इंटरेस्ट। माल के ऊपर इंटरेस्ट लेना, माल के ऊपर इंटरेस्ट देना, रिबा कहलाता है। ये सबसे बदतरीन चीज़ है जिससे हमको बचना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं वो है कि आप हलाल तरीक़े से कैसे कमाएं, हलाल तरीक़े से कैसे खर्च करें, आपको अपना बिजनेस कैसे करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग कैसी करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस 8वें हिस्से में। तो 3 चीज़ें जो हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना, रिबा, और हलाल तरीक़ा क्या है आपका कमाने का या फिर पैसा खर्च करने का। तो ये था 8वां हिस्सा। अब फिर जाते हैं सूरह के तीसरे हिस्से पर। तीसरे हिस्से में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फिर बताया गया कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें एक खलीफा बनाकर भेजा था। लेकिन अल्लाह ताला ये भी चाह रहे थे कि वो एक ऐसी कौम को जो है सो चूज़ करे जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने, और इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को चूज़ किया। और आप और मैं, हम सब ये जानते हैं कि बनी इसराइल में से काफ़ी सारे पैगंबर और नबी निकले उन्हीं की कौम में से। और बनी इसराइल के बारे में इस सूरत में 80 आयतों में उनका जिक्र आया है। आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 122 तक सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल का जिक्र है। इसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने इस कौम को चूज़ किया, कैसे उन्होंने जो है सो अपनी ब्लेसिंग्स और फेवर्स उनको अता की, कैसे उन्हें इतने ज़्यादा इल्म से नवाजा कि किसी और के पास, किसी और कौम के पास उतना इल्म नहीं था जितना बनी इसराइल के पास था। अल्लाह ताला बाद में एक सवाल करते हैं कि मैंने जो तुम्हें इतनी नेमतें अता की, मैंने तुम्हें जो इतने फेवर्स दिए थे, तुमने उस चीज़ का क्या किया? क्या तुमने उससे फ़ायदा उठाया? ये सवाल अल्लाह ताला बनी इसराइल से करते हैं। यहाँ पर बनी इसराइल के बारे में 80 आयतें बताई गई हैं। अब जाते हैं हम इससे कनेक्टेड जो है 7वां हिस्सा।
इस तीसरे हिस्से से कनेक्ट होता है सूरह बकरा का 7वां हिस्सा। ये 7वां हिस्सा अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिया है, जिसमें अल्लाह ताला शरीयत के सारे लॉज बता रहे हमको कि हमें रोज़ा कैसे रखना है, हमें हज कैसे करना है, तलाक का क्या प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस, आपको आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए अपने विरसा में, वॉर, लड़ाई के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। ये शरीयत लॉज हमारे लिए हैं, हमें इसलिए दिया गया है, ये देखने के लिए कि हम इन लॉज के साथ क्या करते हैं। क्या हम भी बनी इज़राइल की तरह उन चीज़ों को सही से उसका फ़ायदा नहीं उठाते, या फिर इन चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारे लिए एक टेस्ट है। तो ये था सूरत के तीसरे और 7वें हिस्से का कनेक्शन, कि किस तरह पहले बनी इज़राइल के बारे में बताया गया, और फिर हमारे लिए शरीयत के लॉज दिए गए हैं ये देखने के लिए कि अब हम क्या करते हैं इससे। अब आते हैं सूरत के चौथे हिस्से में। चौथे हिस्से में यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का जिक्र किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के प्रोजेनी में से या उनकी जनरेशन में से हमको हमारे नबी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका एक और नाम था इज़राइल, और फिर उनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो वहाँ से कहलाए गए बनी इज़राइल, वहाँ से पूरी जनरेशन बनी इज़राइल कहलाई गई। इस हिस्से में अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए ये बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो हमने कई सारे टेस्ट दिए और वो हर टेस्ट में पास हुए, लेकिन तुम्हारा क्या? ये सवाल किससे किया जा रहा है? ये सवाल बनी इस्राइल से किया जा रहा है, क्योंकि बनी इस्राइल इस्माइल अलैहिस्सलाम और हमारे नबी को नहीं वो करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन्हें पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं कि तुम उनको नहीं मानते, तो फिर क्या तुम अपने बाप दादा इब्राहिम को भी नहीं मानते हो? वहीं से तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। हमने उनसे कई सारे टेस्ट लिए थे और वो अपने टेस्ट में पास हुए, और तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास इल्म और सब कुछ रहने के बावजूद तुम अपने टेस्ट में फेल हो गए। इसका कनेक्शन आता है 6th पार्ट में, और 6th पार्ट में अल्लाह ताला अब हमसे मुखातिब है। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम्हारा शदीद इम्तिहान लिया जाएगा हर तरीक़े से, और वो तरीक़े क्या हैं? खौफ से, हर तरीक़े के खौफ से, भूख से, अमवाल से, लोगों से, किसी भी चीज़ छिन जाने का खौफ, कोई एक्सीडेंट का डर, या फिर किसी भी चीज़ का, हर चीज़ के खौफ से हमारा टेस्ट लिया जाए। माल से हो, औलाद से हो, हर तरीक़े से हमारा टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो हर चीज़ में साबिर रहेंगे, हर चीज़ में सब्र करेंगे। तो साबिरीन के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। तो ये था छठा हिस्सा। चौथे हिस्से में बताया गया कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेस्ट लिया गया, और छठे हिस्से में बता रहा कि अब तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि अगर इम्तिहान में सब्र कर लोगे तो तुम्हारे लिए फिर खुशखबरी है। अब आते हैं इस सूरत के 5वें हिस्से पे, जो कि इस सूरत का दिल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली मिडिल पार्ट ऑफ द सूरा है। आयत नंबर 143। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सूरत के 286 आयत हैं, इसको आप हाफ करो आपको मिलेगा 143। इस आयत में अल्लाह ताला क़िबला चेंज होने के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह जेरूसलम से क़िबला चेंज होकर काबा की तरफ हो गया। और इसी आयत में अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहे हैं कि हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाकर भेजा है। तो दिस पार्ट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ सूरा, और हमें यहाँ पर बता दिया कि हमें किस तरह से दरमियानी उम्मत बनाया गया है, यानी कि हम जस्ट हैं, हमको हर चीज़ से नवाजा गया है, अब हमारी बारी है। तो ये था
سورہ کے 9 حصے جو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، اگر ہم یہ 9 پارٹس اچھے سے سمجھ جائیں، اچھے سے ہم جب اس کے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن پڑھیں گے اور یہ 9 چیزیں ہمیں یاد رہے گی تو ہمیں سورہ بقرہ کا ایکسپلینیشن سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ سورہ میں 4 امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس میں سے 3 امتحان تو ہو چکے آلریڈی۔ فرسٹ امتحان تھا آدم علیہ السلام کا، جس میں وہ پہلی بار فیل ہوتے ہیں، لیکن پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی گناہ پر وہ پچھتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں میں سے نکال کر واپس روشنی میں لے آتے ہیں۔ دوسرا امتحان تھا بنی اسرائیل سے، جس میں وہ فیل ہو چکے، بہت بری طریقے سے فیل ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ اس چیز میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے، بلکہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، ان کے اندر اتنا ایروگنس تھا، اتنا اوور کانفیڈنس تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ہمیں چنا گیا ہے، سارے نبی ساری انبیاء تو ہماری قوم میں سے نکل رہی ہیں، تو ہم کسی سے پیچھے کیسے ہیں، ہم سب سے اوپر ہیں۔ 80 آیتیں سورت میں انہی کے اس اوور کانفیڈنس اور ایروگنس کے اوپر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس میں ہمارے لیے، صرف اور صرف ہمارے لیے، تاکہ ہم جو پریزنٹ امہ ہیں، ہم ان کی طرح اس میں نہ پھنسیں، بنی اسرائیل کی طرح ہم نہ پھنسیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں فیل ہوں ان کے نقش قدم پر چل کر۔ تیسرا ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں وہ فیل ہونے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ان کی، وہ ہر ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے چاہے انہیں بیوی کے اس میں ٹیسٹ کیا ہو یا اولاد کے اس میں ٹیسٹ لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے، وہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ بنا رہے تھے، تب انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کرنا کہ مسلمان ہو، اور یہ فرسٹ ورڈ مسلم انہی کے اس سے نکلا تھا، اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی کعبہ بناتے وقت۔ یہ تھے 3 امتحان جو آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اب آتی ہے باری چوتھے امتحان کی، وہ چوتھا امتحان ہمارا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، آن گوئنگ ٹیسٹ آف دس امہ۔ اب ہمارے سامنے 3 راستے ہیں کہ ہم یا تو آدم علیہ السلام کی طرح کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس غلطی پر نادم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا پھر بنی اسرائیل کی طرح کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں اور کوئی معافی کی جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگے، اور بس اپنے ہی گھمنڈ میں رہ کے ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم سے چاہے غلطی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہم تو بے شک جنت میں جانے والے۔ یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں جو بھی ہمارے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارے، اور ایسی گزارے کہ ہر ٹیسٹ میں ہم بھی پاس ہوتے جائیں، ہر چیز پر عمل، یہ نہیں کہ ایک چیز پکڑ لی دوسری چیز چھوڑ دی۔ تو اب یہ ہمارے آگے ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تھا جسٹ ایک اوور ویو آف سورہ بقرہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اوور ویو آف سورہ بقرہ کے لیے کچھ وقت لگا ہمارے لیے، کیونکہ دورہ قرآن میں زیادہ وقت تو نہیں ہوتا ہے، ہم کو کوئکلی آگے موو کرنا ہوتا ہے، مگر یہ حصہ ہم 8 یا 9 حصے ہم جو ہے جب سمجھ لیں تو سورہ بقرہ کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے کافی آسان ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہم یہ ٹائم انویسٹ کرنا ضروری تھا۔ الحمدللہ مسز سعدیہ خان نے بہت بہترین طریقے سے ہم کو جو ہے اوور ویو بتا دیا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کو الف لام میم پڑھنا ہے یا علم پڑھنا ہے؟ اگر آپ سورہ فیل دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، علم، الف لام میم ہی ہوتا ہے، مگر
جو ہے حرکات نہیں ہوتے. لیکن آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری سے پڑھنا ہے انہوں نے کس طرح پڑھا تھا. تو حروف مقطعات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بعض اسکالرس اور بعض صحابہ نے ان کے مختلف معنی نکالے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جواب یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات کا ایک حصہ ہے. اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے. ایکچوئل کیا میننگ ہے اس کا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت زبردست بات کہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور وہاں سورہ البقرہ نازل ہوئی تو اس وقت کی آڈینس صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ جوئش کمیونٹی بھی تھی. جب ہم قرآن کو سمجھنے بیٹھتے ہیں یا پھر جو ہے تدبر کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے بیک گراؤنڈ آڈینس کون تھی، کن پر یہ آیت کہی گئی تھی، اور وہ آیت ہم پر کیسے اپلائی کرتی ہیں، یہ چیزوں کو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. تو سورہ بقرہ جو ہے جو کہ مدنی سورت ہے، وہاں پر آڈینس جوئش کمیونٹی تھے، یہود تھے، اور جو بنی اسرائیل تھے. تو بنی اسرائیل مکہ والوں کو امی کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے کسی دنیاوی جو ہے مدرسے یا اسکول سے پڑھے لکھے نہیں تھے. اب دیکھیں ایک مثال کے طور پر ایک میڈ ہے کسی گھر میں 10 یا 12 سال تک کام کرتی ہے، اس کو بھی ٹائم کے ساتھ انگلش کے کچھ الفاظ آنے لگتے ہیں. جیسے اگر آپ کے گھر کی کوئی میڈ آپ کے بچوں سے سن کر بولتی ہے، کچھ انگلش ورڈز وہ کیچ کر لیتی ہے تو ظاہر ہے وہ سیکھ لیتی ہے. تو مگر اگر آپ اس سے کہیں گی الفابیٹس لکھو یا پڑھو تو اسے مشکل ہوگی. تو اسی طرح یہی بات جوئش کمیونٹی نے سوچی تھی. ان کا ماننا تھا، وہ ان کی ایروگینس میں تھے اور وہ گھمنڈ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سن کر بول سکتے ہیں، شاید انہوں نے کہیں سے، شاید وہ کاہن ہیں، شاید وہ جو ہے میجیشین ہے، شاید وہ کسی سے یہ ورڈز چرا کر لائے ہیں. اس طرح جانتے تھے مگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم پڑھ کر سنایا تو کس طرح یہ ایکچوئل پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک امتحان بن گیا. وہ خود حیرت انگیز ہو گئے تھے، ان کو شوق ویلیو ملا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دینا چاہ رہے تھے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ جوئش کمیونٹی کے لیے ایک دلیل تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے نہیں گھاڑا بلکہ یہ اللہ کی ہی وحی ہے جو ان پر نازل کیا گیا ہے. حروف مقطعات کو الگ الگ حرف کی طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو ایک میراکولس ورڈ ہے، اور قرآن میں اس طرح کے کئی میراکولس ورڈ آئیں گے آگے جو جو ہے جس پر بھی نازل کیا گیا ہے، چاہے وہ جوئش کمیونٹی ہو، چاہے وہ منافقین کی کمیونٹی ہو، چاہے وہ مشرکین کی کمیونٹی ہو، ان کو یہ چیز جو ہے حیرت انگیز کر کے رہ گئی. ایون آج کے دور تک بھی یہ عربک لینگویج ایکسپرٹس کو بھی جو ہے میریکل بتا چکی ہے. تو الف لام میم، اور یہ وہی نشانی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو شک تمہارے دل میں ہے اس کو نکال دو. کوئی شک، اب تم پڑھنے بیٹھے ہو قرآن تو تمہارے دل میں جو شک ہے اسے نکال دو جو تمہیں عمل سے روک دے. ہدایت صرف تمہیں ایک 1% بھی ڈاؤٹ ہے تو نکال دو اور اسی قرآن پہ، اسی ورڈنگز پہ بلیو کرو. ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. کون ہے متقی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں. یہاں پر ان کی صفت بتا دی گئی. متقیوں کی صفت سے جو ہے قرآن کی شروعات ہو رہی ہے. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں، جو قرآن اور پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. فلاح، فلاح کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہے الٹیمیٹ سکسیس، جو کامیابی، جو سکسیس ہمیں اصل منزل تک پہنچائے گی. آج اگر میرے پاس یا کچھ ڈگری ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈگری ہے، ایم بی اے ہے یا ایم بی بی ایس، جو بھی ڈگری ہے، تو یہ ڈگری مجھے قبر میں بچا سکتی ہے؟ نہیں. خبر اور آخرت میں صرف وہ عمل کام آئیں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق کیے گئے. تو یہاں پر اوپننگ لائنز میں علم کی اہمیت بتا دی گئی اور قرآن ایز اے میریکل بتا دیا گیا، اور سکسیسفل لوگ کون ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں، الٹیمیٹ سکسیس کس کی ہے وہ بتا دیا گیا ہے. اور سکسیس صرف دنیا تک نہیں، آخرت پرماننٹ ہے. پرماننٹ جو ہے کیا ہے؟ آخرت. تو اس میں سکسیس فل کون ہوگا؟ وہی اصل مفلحون ہے. علم اور عمل کا امتحان لیا گیا. جو لوگ ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں. اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے. یہ کون ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں مگر عمل نہیں کرتے؟
جو صرف دکھاوا کرتے ہیں، اصل میں ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ اور مومنین کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، یعنی جو حالت دیکھے ہیں وہی عمل کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنی اصل پہچان بھول جائے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں آگے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ کون سی بیماری؟ جھوٹ کی، منافقت کی، اللہ کے حکم سے گریز کرنے کی۔ اسکالرز کہتے ہیں جھوٹ بولنا ایک انڈر کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہاں پر یہ بتا دیا گیا۔ مسلم جھوٹ نہیں بول سکتا مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تقوی، تقوی کی بات آ گئی۔ قرآن کا اصل پیغام یہاں پر دے دیا گیا۔ قرآن ہر جگہ میں تقوی کا تصور دیتا ہے۔ تقوی صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل ہے، پرہیزگاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو نافرمانی ہو رہی، ہماری جو چیزوں میں اللہ سے نافرمانی ہو رہی ہے وہ چیزوں سے بچ جائیں، وہی ہے تقوی۔ متقی کا دل، متقی کی زبان، متقی کا عمل۔ یہ جان لیں کہ متقی اور تقوی ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے، سب کچھ اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اس رمضان کا اصل تھیم یہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ جہاں جہاں قرآن میں تقوی کا ذکر آئے گا وہاں وہاں اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا یہ صفات میرے اندر ہے؟ اگر نہیں تو مجھے اس رمضان میں اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ کیونکہ ہم رمضان میں انشاءاللہ روزے ہم رہیں گے، تو روزے کا اصل مقصد ہے پیوریفائنگ نفس، اپنے نفس کو کا تزکیہ اور جو ہے تقوی۔ اللہ کرے کہ ہم سورہ البقرہ کی اس ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رمضان میں انٹر کریں۔ تقوی قرآن کا اصل پیغام۔ قرآن ہر جگہ ہمیں تقوی کا تصور دیتا ہے۔ تو آگے ہم جو ہے یہاں پر ڈسکس کریں گے، جو یہاں پر سکسیسفل لوگوں کی بات آئی تھی، مفلحون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، وہ ترک صلاح کبھی نہیں کرتے، وہ بھی مسلمان ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہی اصل مسلمان ہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ نہیں کوئی 5 وقت کی نماز نہیں ہے، کوئی 5 وقت کی، میں بس چیریٹی کر لوں، جو مجھے پسند آئے گا، پلانٹس پودے لگا دوں یا پھر جو ہے لوگوں کی تھوڑی خدمت کر دوں، نہیں، اصل بنیاد جو ہے ایمان کی صلاح ہے، نماز ہے۔ پھر یقیناً ایک مشکل کام ہے، اگر وہ سمجھے گا تو وہ اللہ کی ہدایت کے جو ہے اس پار ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ان لوگوں کا ذکر مل رہا ہے یہاں پر جن کے جھوٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں یہ ہیں اصل میں منافق۔ تو یہاں پر اس طرح ہم کیٹیگریز بتا دی گئی ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتا یا تو جو ہے حق چھپاتا ہے وہ کافرون کی کیٹیگری میں جاتا ہے، اور جو ہے عمل نہیں کرتا وہ منافقون کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ اور منافقون کی میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں، عملی منافق اور اتخادی منافق۔ تو مدنی صورتوں کے اندر جو ہے ایکچولی ہم کو زیادہ طور پر منافقون کے لفظ آئیں گے، تو منافقون کی صفتیں آئیں گی، وہ کن کن کیٹیگری میں اور کس کس قسم کے منافقات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ نازل کر دی سورہ منافقون بھی، لیکن پھر بھی یہاں پر ہم کو جو ہے سٹارٹنگ میں جو ہے ڈسکرپشن دے دیا منافقون کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا کیٹیگریز ہے، ایون مثالیں بھی دے دی ہم کو جو آگے آیتوں میں آئیں گی، آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک۔ سورہ منافقون کے علاوہ ہم جو ہے یا ایھا الذین آمنو جو ہے کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایڈریس کیا ہے سیورل پلیسز پہ قرآن میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین نافقون، یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ہم ایک دوسرے کو منافق نہیں کہہ سکتے یا پھر کافر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کامنلی ایڈریس کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے کے بعد ہی جو منافقت ہوئی ہے۔ تو جس طرح عبداللہ بن ابے اور اس کے جو ہے اس کے قبیلے میں ہوا تھا، اللہ نے ایمان والوں کو ہی کہا اس لیے کہ لیبل منافق پر مسلمان ہونے کا تو ہوتا ہے، لیکن اس کا اعمال اس کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر وہ نفاق کو چھوڑ دے تو پھر واپس مسلمان بن جاتا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، وی آر پیس میکرز۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اچھی بری چیز، ہر انگریڈینٹ کو بلینڈر میں ڈال کر اپنی مرضی کا دین بنا لے، اپنی تھوڑی وہاں سے سیکھ لیا، تھوڑا یہاں سے سیکھ لیا، تھوڑا سوسائٹی سے سیکھ لیا، تھوڑا اپنے آبا و اجداد سے سیکھ لیا، اور جو ہے بنا لیا اس کو دین۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں دین کہہ کر اس کو دین بنا کر گزاروں۔ نہیں، وہی دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا، جو شریعتیں ہم پر نافذ کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لے کر آئے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے من مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں وہ دین جو یہاں پر پریویلنٹ ہے، اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہوں، یہاں کہیں اللہ کی بات مانوں کہیں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اسی چھوڑ پکڑ میں اصل منافق ہوتا ہے، اور یہاں پر اصل منافق کی جو ہے صفت آ گئی کہ منافق کیا کرتا ہے، جو آسان آیتیں ہوتی ہے اسے اپنا لیتا ہے، اور جو مشکلات آیتیں ہوتی ہیں اور جو اس سے سمجھ نہیں آتی یا عمل نہیں ہوتی اسے جو ہے اگنور کرتا ہے، تو اس کیٹیگری کے بھی شخص کو منافق کہا گیا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے دین کا جو ہے اس بلینڈر نہیں بنانا ہے، بلینڈر کی اسموتھی کی طرح نہیں بنانا ہے، اس مثال تک ہم کو نہیں پہنچنا ہے، بالکل کلیئر کرسٹل کلیئر جس طرح قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے اس طرح ہم کو جو ہے قرآن سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ اور منافق ہر بات پر مشکل پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہیں بھی دین کی کچھ بھی بات آ جائے، کچھ سوسائٹیز میں کچھ اوکیشنز ہے، کچھ سیلیبریشنز ہے، کچھ بھی کوئی بھی ایٹیکویٹ میں کمپرومائز آسانی سے کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جو لوگ اپنے جو ہے پیروں پر اپنی ول پاور سے نکل کر قرآن سننے کے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں نفاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے سوسائٹی کے پریشر سے یا پھر اینسسٹرل پریشر سے جو ہے اس قرآن کو سمجھے، صرف وہی اسی فارم میں سمجھے قرآن کو، منافقت چھوڑ کر، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ان آیتوں کے تھرو بتا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی پرسٹائن پیورٹی کو سنبھال کر رکھیں، قرآن کی جو کرسٹل کلیئرٹی ہے اس کو سمجھ کر عمل کریں، تو اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنتوں کو جو ہے بند نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے عمل کریں، کمپرومائز نہ کریں، یہ بات ہم کو واضح کر دی گئی۔ منافق ہر بات پر مشکل پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو جس طرح عبداللہ بن ابے نے جو ہے کمپرومائز کیا تھا جب اس جہاد کی آیتیں نازل ہوئی، وہ جہاد کی آیتوں سے گھبرا گیا اور بہانے تلاش کرنے لگا اور وہ کمپرومائز کرنے لگا، اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ جہاد سے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا، جہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی ہے جہاد کرو، تو وہ کہتا ہے ہم کو اس سے کیا فائدہ، وہ اس کا سوال تھا۔ تو اسی جو ہے شان نزول پہ یہ آیتیں نازل ہوئی منافقت کی۔ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جو لوگ اپنے پیروں پر اپنی ول پاور سے یہاں پر آئے ہیں، وہ جو ہے یہ قرآن کی کرسٹل کلیئرٹی کو مینٹین کریں گے اس دورہ کے بعد بھی۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور مسلمان کچھ اور ہی ہیں آج کے دور میں جو اس پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقت سے دور رہنے کی توفیق دے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطان ان سے کہتے ہیں، اور ان لوگوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ، اور وہ ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے، اور یہی اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ ایک دنیا آ گئی اور ایک نہیں آنی ہے؟ تو کیا آخرت کبھی نہیں آنی ہے؟ وہ کیا اسی دنیا میں رہ جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہر غلط راستے پر نہیں ہے، ہر غلط راستے پر جو ہے وہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شارٹ ٹرم گین اینڈ لانگ ٹرم لاس اپنے لیے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت آئے گی ہی نہیں۔ اگر آج میں اپنی زندگی ایسے گزار رہی ہوں کہ کہیں اللہ کی مرضی، کہیں میری مرضی، کہیں جو ہے میرے باس کی مرضی، کہیں میرے ٹیمپٹیشن کی مرضی، کہیں میرے خواہش کی مرضی، کہیں میرے اپنے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں شارٹ ٹرم ان کی مرضی، اس کے حساب سے میں زندگی گزاروں، تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اور لانگ ٹرم لاس کے لیے جو کبھی نہیں سوچتے، تو کہیں میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں رہی، کیا اپنے آپ کو منافقت میں جو ہے شامل نہیں کر رہی ہوں؟ تو یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یہاں پر قرآن کی سب سے پہلی مثال آ گئی، آیت نمبر 17۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ اسکالرز کہتے ہیں ایک شخص اس مراد یہاں پر رسول اللہ ہے، اور جب اس سے سارے ماحول کو روشن انہوں نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بے عملی کی تاریکیوں میں نہ چھوڑ دیں۔
सुम्मुन बुकमुन उम्युन ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब नहीं पलटेंगे हक देखने के लिए, हक सुनने के लिए, हक बोलने के लिए। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। ये बिल्कुल ऐसा अंदाज, आप देखें यहाँ पर आयत शुरू हो रही है सुमन बुकमन और उम्युन, अंधे गूंगे बहरे से। तो याद रखें ऐसा जुमला शुरू नहीं होता। बेसिकली कुरान की ऐसी अरबिक की जो है, जो इस कुरान की लैंग्वेज है, ऐसा जुमला जो है शुरू नहीं होता डायरेक्टली अंधे गूंगे और बहरे से। कुछ ना कुछ प्रोनाउंस या फिर कुछ ना कुछ प्रिपोजिशन जरूर होती हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर, स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह की सख्त नाराजगी का इजहार किया, इसलिए इस तरह डायरेक्टली जो है शुरू हो गई सुम्मुन बुकमुन और म्यून। मिसाल के तौर पर क्लास में टीचर जोर से बोले खामोश, चाहे पूरी क्लास शोर कर रही हो या पूरी क्लास में से अगर 10 भी शोर कर रहे हो तो पूरी क्लास खामोश हो जाती है। तो अल्लाह का बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही थीम है, ऐसा ही सीन है यहाँ पर, जो इन आयतों को पढ़कर हमें तो रोना ही चाहिए। अल्लाह का बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही अंदाज है, डांट वाला, वार्निंग है ये। अंधे गूंगे बहरे, आगे बताया नहीं कि कौन अंधे गूंगे और बहरे होंगे, आगे बताया गया। ये नहीं कहा हुम सुम्मुम बुकमुन उम्युन, कोई प्रोनाउन या प्रिपोजिशन नहीं दिया, वो सब अंधे गूंगे बहरे हैं, डायरेक्टली एक वार्निंग दे दी। अल्लाह ने एक अंदाज बता दिया, अल्लाह की नाराजगी का इजहार यहाँ पर हुआ है। अल्लाह ने उनके साथ नाराजगी का इजहार किया और कहा फहुम ला यरजिऊन, अब वो नहीं वापस पलटेंगे। फहुम ला यरजिऊन, अब वो नहीं वापस पलटेंगे। ये आप फिर उनकी मिसाल यूं समझ लो कि आसमान, यहाँ पर जो है कुरान की दूसरी मिसाल आ गई। आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घाटा और अंधेरी घटा और कड़क और चमक, बिजली चमक रही है। ये बिजली के कड़के सुनकर अपनी जो है जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं मुनाफिक लोग, और अल्लाह उन मुनकिरीन हक को दबाने वालों को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है, इहाते में लिए हुए हैं। डबल फेस लोगों का जिक्र है यहाँ। जब इंसान इत्तेखादी मुनाफिक और जो है अमली मुनाफिक जो है, यहाँ पर कैटेगरीज जो बता दी गई हैं, जब इंसान अहकामात आते हैं तो चल पड़ते हैं, टेम्पटेशंस का प्रेशर आता है, खानदान का प्रेशर आता है तो रुक जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको वार्निंग दे दी कि अल्लाह ने एक का जज्बा ऐसे ना हो कि तुम्हारे दिल से निकाल ही दे, नेकी का जज्बा हमारे दिल से ही निकाल ही दे, अगर हम जो है इन डबल फेस्ड एटीट्यूड को अपनाएंगे तो। वार्न कर दिया हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि मुनकिरीन हक को जो है हर तरफ से जो है उनको वार्न कर दिया, अल्लाह जो है वो घेरे हुए हैं, ये बता दिया। चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया उन करीब अन करीब बिजली उनकी बसारत छोड़ लेगी। जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उन इसमें कुछ दूर चल लेते हैं। तो जब उन कुछ रोशनी महसूस होती है तो मिसाल के तौर पर उन मुनाफिकीन के लिए अगर कोई इनहेरिटेंस की आयत या फिर कोई फायदेमंद आयत उनके लिए आ जाती, जिस तरह के मर्दों को 2 हिस्सा है, औरतों को 1 हिस्सा, इस तरह की कोई फायदेमंद आयत आ जाती है उन मर्दों के लिए, तो मुनाफिक, जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबे और उसके जो है फ्रेंड्स होते थे, उसके कंपेनियंस, तो उनको जो फायदेमंद आयत आती थी इनहेरिटेंस के टाइप की या फिर माले गनीमत के टाइप की जो आयत आती थी, तो उसके लिए वो चल पड़ते थे और माले गनीमत ऐंठने की कोशिश करते थे। तो उसके बारे में भरपूर सुनते थे, मगर जो आयत जिहाद की आती थी तो वो पीछे पीछे भागते थे। उनकी मिसाल यहाँ पर बता दी गई। तो इसमें जो है, तो उन्हें महसूस होती है अगर जरा कुछ रोशनी, वो रोशनी क्या है, आसान आयतें, फायदेमंद आयतें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर चले जाते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है, अंधेरे से मुराद जिहाद की आयतें वगैरह है, तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, इस तरह की आयत, अंधेरी वाली आयत हमारे लिए हिजाब की, जो लोग सोचते हैं अनौजुबिल्लाह ये नहीं है। अगर अंधेरा छा जाता है कोई तो खड़े हो जाते हैं, यानी स्टॉप हो जाते हैं। क्या अंधेरे में कोई बिना रोशनी के वगैरह चल सकेगा? नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तमसील से, मिसाल से, कुरान का एग्जाम्पल से बता दी, यहाँ पर पैरेबल से बता दी गई कि आसान अहकामात जो हैं, जो आते हैं तो अमल कर लेते हैं, मगर जो अमल लाइफस्टाइल से टकराता है, जो हमारे खानदान से टकराता है, जो अमल या फिर सोसाइटी से जो अमल टकराता है, जो हमारे जॉब प्लेस से अमल टकराता है, जो कॉलेज में या फिर फ्रेंड्स में जो अमल टकराता है, जहाँ कुरान इजाजत नहीं देता, क्या हम वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। तो नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, लेकिन जब अम्मी कहती है बेटा इतना टाइट जो है ड्रेसेस नहीं पहनो, हिजाब करो, तो क्या करते हैं,
اولادوں کو ماننا چاہیے۔ تو ایسی ایکسٹرنل کورنگ جو ہے جس میں ایڈورنمنٹ ریویل ہوتا ہے، جو سورہ احزاب میں آ چکا ہے آیت نمبر 33 میں ریویل ہو جاتی ہے، ہم اس کے لیے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یاد آتا ہے کہ ہم تو 21 جنریشن میں ہیں، اس طرح تو اس طرح کی مثالیں آئی ہیں۔ محفل بدلنے پر حجاب نہیں اتارنا چاہیے، اور ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہمارے ہاتھوں میں چھوٹے بچے ہیں، ہم پہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم آلموسٹ سب 30s میں ہیں، تو ہم اپنی ہدایت یا گمراہی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں، اپنے خود کے ہاتھوں میں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ ایک جملہ آپ کو اور مجھے یاد رہ جائے تو شاید آپ اور میں گناہ کرتے ہوئے رک جائیں گے، اور حجاب کے پوزیشنز بدلنے میں ہم رک جائیں گے۔ گناہ کرتے کرتے آپ کا اور میرا ہاتھ رک جائے گا، زبان پر مچلتے الفاظ جو کسی کی غیبت کے لیے نکل رہا ہوں محفلوں میں یا پھر فون کالز میں، شاید وہ رک جائیں گے جب ہم یہ یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 20 کمپلیٹ ہوئی، آیت نمبر 21 آنورڈز۔ ایک رب کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ، مکی قرآن کا یہاں پر سمجھ لیں ایک طرح سے خلاصہ ہے، یعنی یہ صورت تو مدنی ہے مگر مکی قرآن میں زیادہ طور پر یا ایوہ الناس سے آیا ہے، یہ جملہ بار بار آیا ہے مکی قرآن میں، مگر مدنی صورتوں میں یا ایوہ الناس آنا یہ ایک میریکل ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو یا ایوہ الناس یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے، ہم پڑھیں گے کہ الفاظ قرآن میں تقریباً 25 ٹائمز آیا ہے یہ لفظ، زیادہ تر مکی صورتوں میں، مگر یہاں پر مدنی صورت میں آیا ہے۔ اے لوگو بندگی اختیار کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کہا، مومنین نہیں کہا، محسنین نہیں کہا، منافقین نہیں کہا، کافرین نہیں کہا، یا پھر کوئی پرٹیکولر سیکٹ کو نہیں بلایا۔ اے لوگوں، کامنلی یا ایوہ الناس، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی۔ یہاں پر بتا دیا گیا ہو سکتا ہے تمہارے اینسسٹرز اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کرتے رہے ہوں گے، مگر ان کو علم نہیں تھا ہوگا، مگر آپ ان کو جج بھی نہیں کر سکتے، مگر اور تم علم حاصل نہیں کر کے تم کچھ جو ہے وہی فالو کر رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں کر سکتے، اس غلط کام کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس تو علم نہیں تھا، آپ کے پاس تو ون کلک اوے ہے تمام ٹیکنالوجی، آپ کے پاس تو گوگل ہے، آپ کے پاس تو چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے پاس تو ڈیپ سیک ہے، سب کچھ ہے، بلکہ ان کے لیے صدقے جاریہ بنو اور ان عمل کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ان سب کا خالق اللہ ہے، تمہارے بچنے کا راستہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے، تمہارے بچنے کا راستہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی برسایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کریشنز کے بارے میں یہاں سے جو ہے بتانا شروع کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا 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 ہمارے لیے، اور کسی مخلوق کے لیے اتنی آرامی نہیں دی، اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ کس کے لیے؟ اشرف المخلوقات کے لیے، تمام ہیومینٹی کے لیے، اشرف المخلوقات نہیں، تمام ہیومینٹی کے لیے یہ چیز جو ہے ہمارے لیے لاگے۔ پھر کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم یہ جانتے ہو اور دوسروں کو اللہ کا مدد مقابل یہ جان کر مت ٹھہراؤ۔ انداد یہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے دوسروں کو جو ہے شامل کرنے کا، اللہ کی جو ہے وحدانیت میں کسی کو شامل کرنا، اس کا میننگ یہاں پر اندادن، یا کوئی اسپیسیفک اتھارٹی جو تم سامنے لاتے ہو اللہ کی اتھارٹی میں شامل کرتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کے راستے کی رکاوٹ کا ذکر کر دیا۔ ایک توحید کے راستے کی رکاوٹ ہے اینسسٹر ورشپ، اور دوسری ہے نیچر ورشپ، جو ہم فزیکل لاز کو اتنا مانتے ہیں اور اتنا مانتے ہیں کہ کچھ جو ہے ریلیجنز میں ہوتا ہے کہ نیچر مدر نیچر ہے وغیرہ، جا کر جو ہے پہاڑ کی جو ہے پوجا کرتے ہیں، ہمالیہ کی پوجا کرنا یا پھر گنگا کی پوجا کرنا، اس طرح ریورس کی، یا تو یہ ایک ورشپ ہو گیا اینسسٹر ورشپ اور دوسری مدر نیچر کی ورشپ۔ تو یہاں پر ان تمام چیزوں کی یہاں پر نفی کی گئی ہے، اور ہم شرک کی نفی گئی ہے، اور ہم یہ بھول ہی گئے کہ یہ مدر نیچر کو کنٹرول کرنے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر مختلف چیزوں کو یہاں پر ایبزارب کرنے کو کہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے، اللہ نے چاند اور ستارے کتنے خوبصورت بنائے ہیں، اللہ بارش کا کتنا خوبصورت سین دکھاتا ہے، جب کبھی وہ بارش ہوتی ہے تو ہم جو ہے
ہم کو جو ہے اس بارش سے بھی جو ہے دعا، اس بارش کے موقع پر بھی ہم کو دعا کرنے کی جو ہے تربیت دی گئی ہے۔ اللہم سیبا نافعا۔ آپ اور میں کہتے ہیں ہم اب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شہر کو رحمت والی بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خوبصورتی کی طرف آپ کو اور مجھے یہاں پر متوجہ کیا، یہاں پر رجھاؤ ہوا ہمارا خوبصورتی کی طرف، نیچر کی طرف، اور بتا دیا کہ یہ کائنات کی خوبصورتی، یہ ہرا بھرا تمہارا باغ، یہ تمہارے نظر آنے والی گرینری جو کچھ ہے، پودے، یہ پھول مختلف رنگوں کے، یہ سودنگ کلر آسمان، یہ سب تمہارے لیے ہے دنیا میں، تاکہ تم جنت کی تم امیدوار بنو۔ کیونکہ جنت میں بھی یہ سبھی جو ہے کامن چیزیں آئیں گی، جنت میں بھی وہی سینریز آئیں گی، وہی نہریں ہوں گی، وہی جو ہے گرینری ہوں گی، اور وہی جو ہے خوبصورتی ہوگی جنت کی بھی، مگر اس سے کئی زیادہ بہتر۔ کیا یہ پھر دنیا کو ہی سمٹ لیتے ہوئے رہنا ہے، دنیا میں ہی غرق رہ جانا ہے، یا پھر آخرت کو بھی ڈھونڈنا ہے؟ یہ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا۔ اللہ نے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنایا کہ وہ دیکھے اور اس کو ایڈمائر کرے، یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ایڈمائر کریں۔ تو انسانوں کے علاوہ بھی جو ہے جن پیدا ہوئے، ان سے پہلے بھی کئی اسکالرس ڈفرینٹ اوپینینز بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ مخلوق بھی آئے ہوئے ہوں گے، لیکن ان سب کے لیے نہیں کیا۔ ہمارے لیے ہے یہ زمین فرش، ہمارے لیے ہے آسمان، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ایڈمائر کریں، اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، اپنے رب کا شکر کریں، اور اس رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو تم اس کی مانند ایک صورت بنا لے آؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں مدد دینے والے لگتے ہیں ان سب کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، تو ایک ایسی صورت بنا لاؤ۔ یہ آیت جو ہے یوزولی مکی صورتوں میں آتی ہے، مگر مدنی صورتوں میں جو ہے اتفاقاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقصدی طور پر یہاں پر بتا دیا ہے کہ جو مدینہ کے اہبر وغیرہ تھے وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور یہ آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے قلب پر نازل ہوتی ہیں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تو اس موقع پر اس شان نزول پر یہ آیتیں آئیں۔ اور اگر آج مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے لاز بنا سکتے ہیں جس میں مردوں کے ان کو رائٹس ملیں گے، عورتوں کو ان کے رائٹس ملیں گے، ایسا کوئی ریلیجن ہم بنا سکتے ہیں، چلیے آیت چھوڑ دیں، یہ تو قرآن کی بات ہے، وہ میریکل ہے، کیا ہم ایسا ریلیجن کریٹ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا قانون بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا دنیا میں اتنے کنٹریز میں سے کوئی ایک کنٹری ہے جو ایسا قانون بنایا اور کامیاب رہا؟ ہرگز نہیں۔ تو ایسی آیتوں کا جو ہے کوئی میچ نہیں ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسا سسٹم بنا سکیں جو اس ایکو سسٹم کو ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگا، کوئی وائرس نہیں آئے گا، کوئی انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوگا، تو یہ تو ناممکن ہے، جس سے عورتوں کا ان کا حق مل جائے گا، جس سے کوئی بچہ ابورٹ نہیں ہوگا، جس سے کسی کو ناحق نہیں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، جس کا کوئی مرڈر نہیں ہوگا، تو ایسا تو کوئی کنٹری نہیں ہے جہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا والے کیوں نہیں بنا کے لاتے ایسے کوئی قانون، ایسی کوئی آیات؟ تو یہ ان آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ امپلیمنٹ کرنا اور امن پھیلانا، امن رہنا اس علاقے میں۔ تو ان آیتوں کا یہی تو فائدہ ہے۔ تو اس دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا، بنا کے لے آؤ ایک ایسی صورت، تو تمہیں تو ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے نا، تو آج اس قرآن کے خلاف انگلیاں اٹھانے والوں نے یہ قرآن کو 14.5 سال پرانے آج اپلائی جو نہیں ہو سکتا، آج اپلیکیبل نہیں ہے کہتے ہیں، تو آج تم لاؤ ایسا کوئی سسٹم یا کوئی ایسے قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز لے کر آؤ، ایسی کوئی کنٹری کریٹ کرو، تم خود بنا کر لاؤ جو پیس قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ آج تک دنیا میں ایسے قوانین نافذ نہیں کر سکی، کیوں کہ آج تک دنیا ایسی کانسٹیٹیوشن نہیں ڈیولپ کر سکی جس میں پیس اور پراسپیرٹی ہو۔ پیس اور پراسپیرٹی آپ کو کسی جنریشن، کسی ملک میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پر قرآن اور دین نہیں ہے، صبغۃ اللہ نہیں ہے، ریلیجن آف اللہ نہیں ہے، اللہ کا نور اور رنگ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ کھلا چیلنج ہے، چیلنج کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو پہلے وارننگ آئی تھی اور اب چیلنج آ گیا، تم بنا کر لاؤ ایک ایسی آیات
اور اس چیلنج کو تم سمجھ جاؤ کہ جو تمہیں اللہ نے یہاں پر اصل میں سسٹم دیے ہیں اس قرآن کے ذریعے وہ بیسٹ اپلیکیبل سسٹم ہے. ان آیتوں کو جو ہے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا, کوئی نئی آیت ایک لفظ بھی نہیں بنا کر لا سکتا. تو آپ غور کریں کہ ایون حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زبان سے جملے ادا کیے وہ عربک لینگویج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیے, اور قرآن کی یہ عربک لینگویج, آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہ جو لوگ عربک لینگویج پہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کو جو ہے واضح طور پہ پتا چل گیا ہے کہ یہ قرآن میں جو آیتیں ہیں اس میں جو عربک ہے اور جو حدیثوں میں جو عربک لینگویج ہے بہت ڈفرینس ہے, کیونکہ یہ لوح محفوظ سے آئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ وہ بھی تو ایک جو ہے ہیومن تھے, اس لیے ان کی لینگویج ڈفرینٹ تھی عربک لینگویج. تو اس طرح جو ہے ایک آیت لے کر آؤ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا اور وہ نہیں کر پائے. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ریپیٹڈلی وارن کر دیا. کون سی آگ ہے؟ اعدت للکافرین, جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور کافر صرف نان مسلم نہیں ہوتا, کافر صرف نان مسلمز نہیں ہوتے, کافر وہ بھی ہو سکتا ہے جو حق کو دبانا چاہتا ہے, حق کو نہ مانے, جو نعمت کا ناشکری کرے, جو قرآن کو پڑھنے کے باوجود اس کو عمل کے قابل نہ سمجھیں, جو قرآن کے آدھے قوانین کو مانے اور آدھے کا انکار کر دے. جو آیت نمبر 8 to 20 میں ہم نے آلریڈی واضح طور پر ذکر کیا کہ کافر جو ہے آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اور میں ایک قرآن کی کسی بھی ایک بھی آیت کو جو ہے اگر ہم سے عمل نہیں ہو رہی تو اپنے خود کے لیے دعا کر لیں, مگر یہ آیت ایسی نہیں ہے, یہ تو 21st جنریشن میں اپلائی ہی نہیں ہوتی. ارے یہ تو مکہ کے قریشوں پہ ہی اپلائی ہوتی تھی. ارے یہ آیت تو امہات المومنین پہ نازل ہوئی تھی, ہم پہ کیسے ہوگی؟ ارے یہ تو 21st جنریشن ہے. اس طرح کی باتیں نہ کرے. یہ جہنم انہی کافروں کے لیے ہے, مہیا کی گئی ہے. جنت کی بشارت آگے دی گئی. تو جنت کی بشارت, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے, جو ہم نے آلریڈی ابھی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں جو ہے شباہتیں ہیں وہ جنت میں بھی ہوں گی, لیکن اب پھل انہیں کھانے کو دیں گے تو وہ کہیں گے ایسا ہی پھل. تو جنت میں ہماری میموری بھی ہوں گی. دیکھیں انسان کی جو ہے امیزنگ بات کہ انسان کی میموری بھی ہوگی. ہم مر کے کئی سال ہوں گے, ہم مر کے قبر میں جائیں گے, اور قبر میں ہمارے جانے کے بعد امیڈیٹلی قیامت آئے گی کیا؟ نہیں, ہم سالوں ہزاروں سالوں قبر میں ہی رہیں گے, آخر میں آئے گی قیامت. تو جب تک ہماری میموری مینٹین رہے گی, جب ہم اٹھیں گے اور ہم کو جنت انشاءاللہ ملے گی تو ہم جنت میں جا کر کہیں گے ارے ایسا پھل تو ہم نے دنیا میں بھی وہ فلاں سینچری میں کھایا تھا. تو ایسی ہے انسان کی میموری. تو اس میموری کا یہ جو ہے اس رمضان یوٹیلائز کریں, چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کریں, اور جو ہے انٹرسٹنگ صورتیں اور جو ہے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی سوائے ناموں کے. تو آلریڈی ہم کو بتا دیا گیا ہے جو ایپل ہم اب کھاتے ہیں ادھر بھی وہی ہوگا, جو پیر اب ہم کھاتے ہیں وہ ادھر بھی وہی ہوگا, مگر جو ہے صرف ناموں کا ڈیفرنس ہوگا. مگر وہاں پر شاید سیڈ لیس ہوں گے, اسکالرس کہتے ہیں شاید سیڈ لیس ہوں گے, شاید زیادہ ان کی ذائقہ ہوگی, زیادہ ٹیسٹی ہوں گے, اور زیادہ سائز میں بھی ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر جنت کا جو ہے منظر ہی الگ ہوگا. آگے آتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ فَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آپ دیکھیں یہاں پر جب کھانا ہم اکیلے بیٹھ کر ہمیں کھایا جاتا ہے تو ایک اور کھانا کسی کی کمپنی میں ہم اگر کھاتے ہیں تو ہم کو زیادہ پسند آئے گا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. تو ایک کمپنی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر جو ازواجن مطہرن جو ورڈ ہے اس کا جو ہے روٹ ورڈ زوج سے ہے, اور زوج کا مطلب صرف جو ہے فیمیل نہیں ہے. زوج کا میننگ
جو ہے ڈیول ہے کہ یا تو میل بھی ہو سکتا ہے یا تو فیمیل. تو فیمیلز کے لیے جو ہے میل اسپاؤزز رہیں گے اور فیمیلز کے لیے جو ہے میلز کے لیے فیمیل اسپاؤزز. تو زوج کا وہ میننگ ہے. تو یہاں پر ہمیں کمپنی دی جائے گی اس جنت میں، وہ بتایا جا رہا ہے. تو آج کل کی لینگویج میں اگر ٹین ایج کے بچوں کو ان کے دوست مل جائیں اور عورتوں کو ان کے شوہر مل جائیں تو ہمیں کمپنی بہت اچھی لگتی ہے. تو اس طرح کی ہم کمپنی انجوائے کریں گے. وہاں پر سرونٹس ہوں گے، ہمارے لیے کمپنی ہوگی، اسپاؤزز ہوں گے، اور اس طرح کے میوے ہوں گے ہمارے لیے. اللہ کی مثال دینے سے نہ گھبراؤ. تو یہاں پر آگے یہ بتا دیا گیا ہے اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا. اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ سن کر کہتے ہیں ایسے تمثیلوں سے، ایسے پیرابل سے اللہ کو کیا سروکار. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو یہ کوئی نیا نہیں، یہ پرانا ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ منافق کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو، ہمارا ایک جملہ ہم کو جو ہے ہدایت سے جو ہے پرے کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے اور بہتوں کو راہ راست بھی دکھا سکتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایروگنس ہے اس کے اندر، یہ جو ہے کہ اللہ کا کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار. کیا میننگ ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی پیٹی پیٹی اسمال ایگزامپلس دینے کا، مچھر کی جیسی ایگزامپلس دینے کا. ایسی معمولی ایگزامپلس کون دیتا ہے جو وہ مشرکین اور رہبر کہتے تھے. تو انہیں نہیں پتا کہ آگے اتنا سائنس ترقی کر جائے گی. ان دور کے مشرکین کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سائنس ترقی کرے گی. اور آج ہم کو سیریسلی پتا چل رہا ہے کہ ملیریا، یلو فیور، ڈینگی فیور، یہ سب چیز جو جان لیوا مچھر سے ہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرکار ہم کو بتا دیتا ہے ایسی پٹی پٹی معمولی ایگزامپلس، اس سے گمراہی وہی ان کی گمراہی ہے، وہ یہ ایسے جملے ادا کر رہے ہیں تو وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کو کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. در حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں. اور یہاں پہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں. نہ صرف اللہ کے حقوق نہیں نبھاتے، حقوق العباد جو فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں وہ، یا پھر انسان کے بیچ میں، دو انسان کے بیچ میں جو حقوق ہوتے ہیں اسے بھی کاٹتے ہیں. تو وہی لوگ فاسق کا یہاں پر ڈیفینیشن بھی آ گیا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے ایسی آیت پر جہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر یا مکھی کی مثال بیان کی ہے، ہمارا سبق اس پہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر کبھی امبیرس نہ ہو، یا پھر کوئی ہمارے سامنے آ کر کچھ سوال کر لیں قرآن سے ریلیٹڈ تو ہم ان اپولوجیٹکلی اور وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو جواب دیں. اتنا تو ہم کو آ جانا چاہیے. کیونکہ آج کے جو ریسرچز ہو رہے ہیں قرآن کے آن سائڈ ہو رہے ہیں، یعنی قرآن کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ریسرچرز. تو ہم کبھی امبیرس نہ ہو. اگر نہیں بھی کرتے تو ہم امبیرس نہیں ہو سکتے تھے. پھر سوال پوچھا گیا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ سائیکل بتا دیا یہاں پر اس آیا میں کہ آپ کی اور میری جو تخلیق ہے ایک ہیومن کریشن کا یہاں پر ڈسکشن کر دیا. آگے سورہ آراف میں بھی آئے گا فیوچر میں انشاءاللہ، ہم آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روحوں کی شکل میں زندہ کیا، پھر سب روحوں کو سلا دیا، پھر ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہمیں زندگی دوبارہ سے دی، پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے، پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں موت دیتا ہے، اور پھر اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے لیے آیا ہے ثم الیہ ترجعون. پھر سما یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. یاد رکھیں قرآن میں جہاں جہاں سما آئے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا. اور فا سے جو آئے گا کن فیکون میں جو فا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور ہو جا، تو وہ کوئکلی ہو جائے گا. اور سما میں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو ہیومن کریشن کیا تھی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو سما الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، امیڈیٹلی نہیں.
ہم آیت نمبر 30 تک کمپلیٹ کر کے وائنڈ اپ کریں گے. اللہ کرے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ دیکھیں یہاں جو مثال آئینہ مچھر کی یہاں پر، یہ بہت جو ہے اللہ کی یہاں پر گہری بات ہے. مسلمان بھی جب اللہ کے قوانین کوئی سامنے جو ہم کو بتاتا ہے قرآن، یا پھر کوئی ہم کو بتاتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اسے امبیرسنگ نہیں ہونا چاہیے. کیا کبھی کسی نے اینسٹائن کی کوئی تھیوری پر امبیرس ہوا ہے؟ یا پھر ہم تو اس کے وہ جو اور وغیرہ اس کے ڈائیگرامس وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر کچھ فارمولاز ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ، تو اس پر ہم جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسے پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایگزامس لکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین پر ہم کیسا جو ہے شرمندہ ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا. امبیرسنگ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کانفیڈنٹ مسلمانوں کی یہاں پر ضرورت ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، اور ساتھ آسمان استوا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا یہاں پر سودنگ کلر بنائے ہیں آسمان کا، اور یہاں پر زمین میں اتنے آرام بتائے ہیں. اللہ نے آپ کے اور میری آنکھوں کو بھلے لگنے والی نعمتیں آپ کے اور میرے ارد گرد رکھ دی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کا کی ناشکری کریں گے. پھر بھی اللہ نے کہا، کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہو. انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے ہم کل ڈسکس کریں گے. جز 1 کو کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.